बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक से हम दोहरा कुरान में सूरह नूर पढ़ रहे हैं और आज इंशाअल्लाह ताला हम उसी का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम तोहमत, इल्ज़ाम तराशियाँ और इस मौजू पे बात कर चुके हुए हैं और आज उसी की कुछ कंडीशंस ऐसी हमें बताई जाएंगी और एक वाक़या भी आज हम डिस्कस करेंगे जो कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नाजिल किया है, ठीक है। और ज़ाहिर है फिर ये एक अथेंटिक बात है और पूरी अहादीस में भी मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला आज के वाक़ये से हम बहुत सारा सबक सीख के जाएंगे, ठीक है। तो आज हम आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 6 से। सूरह नूर आयत नंबर 6 से आगाज़ करेंगे। पहले हम तर्जुमा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वाक़ये की तरफ चलेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना, और वो लोग जो यरमूना अज़वाजहुम, जो अपनी औरतों पर इल्ज़ाम लगा लेते हैं, तोहमत लगाते नहीं। वो शोहर, पहले हमने जो पढ़ा था ना वो आम लोगों की बात थी, आम लोगों पे जो इल्ज़ाम था, यानी पाक दामन औरतें, उन पे इल्ज़ाम लगाना और जो आम लोग लगाते हैं, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने को अगर ना साबित कर सकें तो फिर हद कज़फ लगती है। और हद कज़फ क्या होती है? 80 कोड़े। 80 कोड़े शरई अदालत में लगाए जाते हैं उस शख्स को जो किसी औरत पर इल्ज़ाम लगाए जो पाक दामन हो और उसको प्रूफ ना कर सके, ठीक है। और दूसरी सज़ा क्या मिलती है कि उसकी गवाही सारी ज़िंदगी के लिए कबूल नहीं की जाती, उसको एज अ गवाह कभी भी कबूल नहीं किया जाता। ज़ाहिर है उसने झूठी गवाही दी ना, तो उसकी गवाही की ये जो क्या कहते हैं एजाज़ है, ये छीन लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अब एक शोहर ने अपनी बीवी को देखा है और ज़ाहिर है उसका कोई गवाह नहीं है, तो शरीयत उसके लिए भी एक रास्ता खोलती है। एक बदकिरदार औरत को शोहर अपने निकाह में रख नहीं सकता, ठीक है ना। अगर तो वो देखता है कि खाली दोस्ती है, खाली चिट चैट है, तो मना करेगा, उसको समझाएगा ये गलत काम है और फिर उसको सरजनिश करेगा, अपने बिस्तर से अलग कर देगा। अगर वो फिर भी बाज नहीं आती, हल्की फुल्की मार होगी। लेकिन अगर मिजाज नहीं मिल रहे हैं, शोहर पाक दामन है, औरत नहीं दोस्ती यारियों से बाज आती, तो फिर वो तलाक दे देगा, ठीक है। नहीं बन रही, छोड़ दें, आपके ज़हन नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक शोहर ने अपनी बीवी को गलत काम करते देख लिया और उसका शोहर ही उसका गवाह है और वो और गवाह ला नहीं सकता, शोहर कहाँ से लाएगा गवाह? खुद देखा उसने। तो फिर एक और तरीका निकला शरीयत में, अल्लाह ताला ने बताया लान, उस तरीके को कहते हैं लान, ये तलाक का एक तरीका, ठीक है। तो आज हम उसी की आयतें पढ़ रहे हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो यरमूना तोहमत लगाते हैं अज़वाजहुम, अपनी बेगमात पर, वलम यकुल्लहुम शुहदा, और उनके गवाह नहीं होते कोई, उन पर वो गवाह नहीं पेश कर सकते, इल्ला अनफुसुहुम, मगर वो खुद ही उसके गवाह होते हैं, खुद उसके गवाह हैं। फशहादतु, तो गवाही होगी, अहदिहिम, इनमें से हर एक की, इन दोनों की फिर गवाही क्या होगी? अरबाउ शहादातिन, 4 गवाहियां, बिल्लाह, अल्लाह की कसम के साथ। वो 4 दफा अल्लाह की कसम खा के अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, ठीक है। तोहमत लगाना भी गुनाह है, बदकारी करना भी गुनाह है। शोहर कहता है मेरी बीवी बदकार है, शोहर ने अगर ना हुई बीवी ऐसी तो क्या किया? तोहमत लगाई। और अगर बीवी बदकार है, शोहर सच्चा है और बीवी झूठ बोलती है, तो फिर वो भी गुनाह करती है, बदकारी भी करी और गुनाह भी करी। तो ये दोनों क्या करेंगे? 4 कस्में खाएंगे, ठीक। इन काना मिनल काजिबीन, अगर वो झूठे हैं, व यदरऊ, और वो टाल देगी, अन हल अजाब, ये कस्में जो होंगी ना, ये उन दोनों को सजा से बचा लेंगी। सजाए ताजीर जो इस्लाम में हद कज़फ है उससे भी बचा लेंगी, और अगर औरत ने एक बदकारी की है उसको रिजम से भी बचा लेंगी, सिर्फ दुनिया में। फिर क्या होगा? इसका फैसला कहाँ होगा? आखिरत में होगा, आखिरत में सजा दी जाएगी। फिर यूं समझ लें कि फिर ये दोनों मियाँ बीवी अपने लिए आखिरत की सजा चुन लेते हैं, जो इनमें से झूठा होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब वो क्या होगा? अंतशहदा, के वो गवाही दे, अरबा, 4 बार, शहादातिन, गवाहियां, बिल्लाहि, अल्लाह की कसम खाकर, इन्नहु लमिनल काजिबीन, कि अगर वो, यानी वो सच्चा है, अगर वो झूठों में ना हो तो,
یعنی وہ سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا. والخامسۃ، اور پانچویں بار وہ کہے گا ان غضب اللہ علیہا، کہ بے شک غضب ہو اس پر، اس عورت پر اللہ کا، ان کانا من الصادقین، اگر میں سچوں میں سے ہوں. شوہر یہ کہے گا، 4 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں، 5ویں دفعہ کہے گا اللہ کا غضب نازل ہو اس عورت پر اگر میں سچا ہوں تو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، تواب حکیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت حکمت والا ہے. اسی طرح پھر عورت بھی 4 قسمیں کھائے گی. ٹھیک ہے. اور وہ بھی یہی جملے بولے گی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، اور پھر اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پہ لعنت ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آٹومیٹک ان دونوں کے بیچ میں طلاق ہو جائے گی، اور یہ طلاق غیر رجعی ہوتی ہے، اس میں رجوع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایک شوہر اپنی بیوی پہ تہمت لگاتا ہے وہ بد کردار ہے، پھر اس کو اپنے گھر کیسے رکھ سکتا ہے؟ قسم بھی کھا لی، لعان کر لیا، تو وہ رجوع والی طلاق نہیں ہوتی. ٹھیک. وہ پکی طلاق ہو جاتی ہے. قسم جو کھا لی، عدالت میں جا کے قسم کھا لی، اللہ کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ دیا کہ میں سچا ہوں، اس کے بعد آٹومیٹک وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں گے اور ان کا یہ غیر رجعی طلاق ہوگی. ٹھیک. اب آتے ہیں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے. ان الذین جاؤک، بے شک وہ لوگ جو لے آئے، بِإِفْکِ، بہتان، عصبتun، ایک گروہ ہے، منکم، تم میں سے، لا تحسبوا، کہ تم نہ سمجھو اسے، شر لکم، کہ وہ تمہارے لیے برا ہے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ ایک اچھا ہے تمہارے لیے، بلکہ اچھا ہے تمہارے لیے. بکل امرئ، واسطے ہر اس شخص کے لیے، منہم، ان میں سے، مکتسب من الاسم، جس نے کمایا گناہ سے، والذی، اور وہ جس نے اٹھایا، تولا، اٹھایا، کبرہ، اس کا بوجھ، منہم، ان میں سے، لہو عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی جو یہ بہتان والا ایک جو واقعہ ہوا ہے جو لے کر آئے ہیں، اس میں کیا ہے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کمایا بہت بڑا عذاب ہے. لولا، کیوں نہ، از، جب، سمعتموہم، تم نے اس کو سنا تھا، ظن، اس گمان کیا تھا، المؤمنون، مومن مردوں نے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں نے، بانفسہم، خود سے، خیرن، اچھا. یعنی جب یہ بہتان والی بات سنی تھی تو عورتوں اور مردوں نے خود سے اچھا گمان کیوں نہیں کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، شامل ہو گئے ساتھ. وقالوا ھذا افک مبین، اور ایسا کیوں نہ کہا کہ یہ تو کھلا بہتان ہے. لولا جاءوا علیہ، کیوں نہ وہ لائے اس پر، باربعۃ شہداء، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے. کس نے دیکھا تھا یہ کام کرتے ہوئے، یہ بہتان جب لگایا گیا. ٹھیک ہے. بہتان کس پہ لگایا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم پہ الزام لگا تھا. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں 4 گواہ لے کر آئے، کیوں ان باتوں پہ یقین کیا. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا، پھر جب وہ نہیں لائے، بِشُہَدَاءِ، گواہ کو، فَأُولَٰئِکَ، تو پس وہی لوگ ہیں، عند اللہ ہم الکاذبون، اللہ کے نزدیک پھر وہی جھوٹے. جو گواہ نہیں لا سکے پھر وہی جھوٹے. سچ ہوتا تو گواہی ہوتی. ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، پھر دنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں، لمسکم، تو البتہ چھوتا تمہیں، فی ما، اس میں سے جو افض تم پڑ گئے تھے تم جس میں، فیہ، اس سے، عذاب عظیم، تم پہ بہت بڑا عذاب آ جاتا. ٹھیک ہے. جی جی، سب مسلمانوں سے خطاب ہے. جب ہم واقعہ بھی سنیں گے نا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اتنا سخت خطاب کیوں کیا گیا. ٹھیک. اس جب تلقونہ، تم لے رہے تھے اسے، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہوں سے وہ باتیں کر رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، اور اس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ حَيًّا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے. حینا، ایک معمولی بات، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اللہ کے ہاں تو یہ بہت بڑی بات تھی جو آپ کر رہے تھے. پاک دامن پہ تہمت، تو پھر اللہ کے رسول کی بیگم پر، اور وہ بھی سب سے پاک دامن، سب سے لاڈلی، سب سے اچھی بیگم پر. ٹھیک. ولولا، اور کیوں نہ، اس، جب، سمعتموہ، تم لوگوں نے اس کو سنا، تم نے ایسا کیوں نہیں کہا، ما یکون، نہیں ہے یہ، لنا، ہمارے لیے، ان کے، نتکلم بہذا، کہ ہم ایسی بات کریں. سبحانک، پاک ہے تو، ھذا بہتان عظیم، تم نے ایسے کیوں نہیں کہا کہ اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. ایسے کیوں نہیں بولے تھے. یہ ہمیں ہدایات دی جا رہی ہیں، جب کسی پہ بہتان لگا جائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے. ٹھیک. یعظکم اللہ، نصیحت کرتا ہے اللہ تم کو، ان تعودوا، کہ تم دوبارہ ایسا مت کرنا.
اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اتنی بڑی بات پہ بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے، آئندہ ایسا نہیں کرنا، لمثلہ، اس جیسی بات ابداً کبھی بھی نہ کہنا، زور دیا جا رہا ہے ایسا آئندہ کبھی بھی مت کہنا، ان کنتم مومنین، اگر تم لوگ مومن ہو۔ بعض اوقات کسی پہ الزام لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کی پاک دامنی کا پتہ ہوتا ہے، پر ہم چپ کر کے تماشا دیکھتے ہیں، اور تماشا دیکھنے والے بھی شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ پاک دامن ہے اور اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے تو اپنی ذمہ داری پوری کریں، نہ کہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ بھی تو ایک اسٹرینتھ ہے نا، آپ کی خاموشی بھی تو ایک طاقت ہے نا۔ سچی ہوتی تو بولتی، آپ ہی کہتے ہیں نا، تو اگر آپ بھی سچے ہیں تو بولیں، بتائیں کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، ٹھیک۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع، کہ پھیلے، الفاحشۃ، بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں، ان لوگوں میں جو ایمان لانے والے ہیں، کچھ لوگ جو چاہتے ہیں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا مولویوں کی کلپ بناتے ہیں لوگ، فیک ہوتے ہیں، فیک ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو بدنام کرنا۔ دیکھو مولوی یہ کیا کر رہا ہے، بے حیا عورتوں کے ساتھ، فاحش عورتوں کے ساتھ ان کے کلپ بنا بنا کے دیتے ہیں، ان کی عزتوں کو اچھالنے کے لیے۔ آپ بھی یقین کر لیتے ہیں کچھ تو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہم خود جانتے ہیں کہ کتنی چیزیں ایڈیٹنگ کر کے ڈالی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بہتانوں سے اور ان چیزوں سے بچا کے رکھے، نہیں تو بہت بڑا عذاب ہے جس کو ہم دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ عذاب کہاں ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ جملہ کہہ رہے ہیں، پھر آ گیا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، تو وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ یاد رکھو اللہ رؤوف ہے، شفیق ہے، محبت کرتا ہے تم سے، رحم کرتا ہے تم پہ، ورنہ یہ جتنی باتیں ہو چکی تھیں کھلے عذاب کو دعوت دے رہی تھی، ٹھیک۔ جی یہ واقعہ تقریباً جو ہے یہاں پہ 20 آیات تک جو ہے کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں، آج ہم اسی پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا یہ ایک کتاب ہے الرحیق المختوم، سیرت کی ایک کتاب ہے یہ، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک تو اتھینٹک ہے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری ہے نا، وہ پہلے دن سے آخری دن تک ترتیب کے ساتھ ہے، یعنی پہلے دن سے جب دعوت اسلام شروع کی گئی اور وفات تک، اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلے واقعہ بعد میں آ رہا ہے، بعد کا واقعہ پہلے آ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ اس دور میں ہی موجود ہیں اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات گزرے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کتاب میں یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، قرآن پاک کی آیات جو ہیں سورہ نور کی جو ہم نے ابھی پڑھی، اس کی تفاسیر میں بھی موجود ہے، لیکن ڈیٹیل میں ایک جگہ یہاں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کو یہیں سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ افک کا مطلب کیا ہے۔ افک کا مطلب ہے پلٹ دینا، جھوٹی بات، یعنی سچ کو جھوٹ بتانا، پلٹ دینا، پلٹا دینا بات کو، ٹھیک ہے۔ الزام لگانا اور بہتان لگانا یا تہمت لگانا، ٹھیک ہے۔ اس بک کا پیج نمبر نئی ایڈیشن میں چینج ہو جاتا ہے، میں اس بک کا آپ کو بتا دیتی ہوں، 452 ہے، 452 اس کا پیج نمبر ہے، واقعہ افک۔ غزوات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا ہوتا تھا تو امہات المومنین کے باریاں ہوتی تھیں، کون جائیں گی ساتھ، اور اس کے لیے قرعہ ڈالا جاتا تھا، پرچیوں پہ نام لکھا جاتا تھا، جن بیگم کا نام نکلتا تھا وہ ساتھ جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ جب بھی سفر، کیونکہ سفر لمبے ہوتے تھے، اسٹے ہوتا تھا رستے میں، قافلے جو ہیں اونٹوں پہ جاتے تھے، جہاد کے لیے بھی سواریاں ہی ہوتی تھیں اسی طرح، تو اس وقت بھی کیا ہوتا تھا، قرعہ ڈالا جاتا تھا، اور جس کا نام نکل آتا تھا بیگم کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ تو غزوہ بنی مستلق جو ہے یہ ایک غزوہ تھا جس کے لیے جب جانے کی تیاری کی گئی اور قرعہ ڈالا گیا
تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام آ گیا اور انہوں نے تیاری کی اور انہوں نے کہا کہ اب ظاہر جانے کے لیے آپ جیسے تیاری کرتے ہیں تو دل کرتا ہے نا کوئی اچھی چیز ہو میرے پاس، اچھا سوٹ، اب جا رہے ہیں کہیں اسٹے کریں گے رہیں گے ہم لوگ جاتے ہیں کسی کے گھر جاتے ہیں، لیکن ان کا جانا ہوتا تھا کسی مقصد سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتے تھے، تو غزوات میں ساتھ لے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ایک سلسلہ یہ تھا کہ ان کو شوق تھا جیسے ہمیں شوق ہے سجنے سورنے کا، تو ان کو تھا کہ میرے پاس کوئی جیولری نہیں ہے پہننے کے لیے. تو وہ اپنی بہن کے پاس گئیں جن کا نام اسما تھا. اسما ان کی سوتیلی بہن تھی، بڑی بہن تھی. تو ان سے بولا کہ تمہارے پاس کوئی ہار ہے؟ تو انہوں نے کہا ان کے پاس نا یمنی یاقوت کا، یمنی موتیوں کا ایک ہار تھا اور وہ بڑا قیمتی تھا، اور آریتن یعنی کہ ادھار لیا ان سے کہ واپس آ کے دے دوں گی. آپ کو پتا نا جو چیز آریتن لی جاتی ہے اس کو پھر بہت سنبھال کے پہنا جاتا ہے. پہنتے تو ہیں آپ لیکن بڑا خیال رکھتے ہیں، اور اگر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو پھر آپ کو وہ لے کے دینا پڑتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو. تو آریتن لیا ان سے اور پہن کے اور چلی گئی. یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس واقعے کے پوائنٹ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کریں گے، میں یہاں سے پڑھتی جاؤں گی، آپ نے پوائنٹ نوٹ کرتے جانا ہے. غزوہ بنی مستلق کا دوسرا اہم واقعہ، پہلا تو منافقین والا ہے، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن اس میں بھی منافقین کا بہت کردار ہے. اس غزوے میں بھی منافقین نے بہت اپنا رول ادا کیا تھا، بہت بہت زیادہ ایسی باتیں کی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے میں انتہائی ٹینشن دی گئی تھی. منافقین کی طرف سے اتنی اتنی باتیں کی گئی تھیں. عبداللہ بن ابی نے اس غزوے میں ایسی بات کہی تھی کہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے نا تو عزت والا ذلیل کو نکال دے گا وہاں سے. اتنی بڑی بات کی تھی، اور بعد میں عبداللہ بن ابی مکر گیا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور آپ سوچیں کہ اتنی بڑی بات کہنے کے بعد اگر آپ کو کوئی اتنی بڑی بات کہہ دے آپ کیا کریں گے؟ برداشت کر لیں گے؟ آپ کو ٹینشن نہیں آئے گی؟ جبکہ آپ حق میں بھی، آپ کسی کے ساتھ برائی بھی نہیں کر رہے ہیں. تو ایک بڑا ہی ٹینشن والا وہ ماحول تھا جس ماحول میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی ہو رہی تھی. یہ واپسی کا واقعہ ہے جب واقعہ افق ہوا تھا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، جس کا قرآن نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے. اس غزوے میں قرآن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نکلا اور آپ انہیں ساتھ لے گئے. غزوے سے واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا. پڑاؤ کا مطلب سٹے کرنا، رکتے ہیں جہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے. جانوروں کو بھی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، انسان بھی تھک جاتا ہے. آپ گاڑی میں سفر کر کے تھک جاتے ہیں، اونٹوں پہ کبھی سفر کرنے لگے آپ کو پتا کتنا مشکل ہوتا ہے. اونٹ تو اپنے حساب سے ہلتا ہے نا، تو انسان کے پورا جسم دھکے کھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو تھک جاتا ہے. جانور کو بھی آرام چاہیے ہوتا ہے، انسان کو بھی. تو پڑاؤ ڈالے جاتے تھے کیونکہ مہینوں مہینوں کے سفر ہوتے تھے. ٹھیک. تو پڑاؤ ڈالا گیا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی حاجت کے لیے گئیں، واش روم یوز کرنے کے لیے. اس وقت واش روم تو نہیں جیسے ہوتا ہے کھلے میں چلے جاتے ہیں، کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، دور جگہوں پہ، وہاں گئیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی بہن کا ہار جسے آریتن لے کر گئی تھیں وہ گم گیا. ٹھیک ہے. آپ کو پتا نا پڑاؤ ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سفر ہوتا ہے تو ایک دن گزارا جاتا ہے. جیسے رات کے وقت سفر نہیں کرتے، تپتی دوپہر میں بازو کا پڑاؤ ڈال دیا جاتا ہے، نہیں سفر کرتے. ٹھیک ہے. اور عرب میں زیادہ تر سفر رات کو ہوتے تھے، دن کو پڑاؤ ہی ڈال دیتے تھے. گرمی زیادہ یا اس طرح ٹھنڈے موسم میں سفر کیا جاتا ہے. کچھ ایسی جگہ دیکھی جاتی تھی جہاں نخلستان ہوتے تھے، شیڈ ہوتے تھے، وہاں نیچے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. تو وہ ہار کھو بیٹھی. احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئی جہاں ہار غائب ہوا تھا. ٹھیک ہے. وہ چلی گئی اس کو ڈھونڈنے کے لیے کیونکہ قیمتی ہار تھا، یمنی موتیوں کا ہار تھا اور پھر ادھار لیا ہوا تھا، واپس کرنا تھا. اس کو ڈھونڈنے کی اہمیت ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں تھی کہ ایک بندہ اگنور کر دے. اور اپنی چیز بندہ اگنور بھی کر دیتا ہے. یہ تو لیا ہوا تھا نا. اس کو ڈھونڈنے گئیں. اب جب ڈھونڈنے گئیں واپس آئیں تو قافلہ جا چکا ہوا تھا. ہودج ہوتے ہیں جس کو آپ ڈولی کہتے ہیں. پرانے زمانے میں دلہنوں کو لے کے آتے جاتے تھے، سنا ہے نا. پالکی ہے نا، پالکی جس کو 4 بندے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. سفر پہلے یوں ہوتا تھا اور خواتین کے لیے بڑا اس کو ڈھکا جاتا تھا کہ پردے کا انتظام رہے. تو وہ ہودج تھا جس کو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا. بچوں کو آگے بٹھائیں، پھر رہے ہیں ادھر بیٹھ جاؤ پیچھے. تو ہودج جو تھا اس کو صحابہ نے اٹھایا اور اونٹ پہ رکھ دیا. 4 بندے اٹھاتے تھے، پتہ نہیں چلا اندر کوئی بھی نہیں ہے.
یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب پردے کے احکامات نازل ہو چکے ہوئے تھے، خواتین پردہ کرتی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے اپنے دھیان میں اٹھایا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی نا، وہ اتنا ان کا ویٹ نہیں تھا، ویسے بھی آپ کو پتا دبلی پتلی سی تھی، بعد میں جا کے ہیلدی ہو گئی تھی، تو ان کا اتنا ویٹ نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں چلا کہ اندر سے ہودج خالی ہے، انہوں نے اس کو اونٹ پہ رکھا اور وہ سب چلے گئے. اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے واپس آئیں تو نے دیکھا کوئی قافلے کا نام و نشان نہیں، سب چلے گئے. آپ ایسی جگہ ہوتے کیا کرتے؟ کوئی نہیں ہے، صحرا ہے، اندھیرا، شام ہو رہی ہے، کیونکہ رات کا سفر ہے نا، کیا کرتے؟ آپ کی تو سب سے پہلے ہماری ٹانگوں سے جان نکل جاتی، ہم نے تو رونے دھونے شروع کر دینے تھے، ہمارا انتظار نہیں کیا. یہ قدر ہے میری. باتیں بھی سناتے کیونکہ ماشاءاللہ باتیں سنانے میں بہت ایکسپرٹ ہے نا، بولتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کی نیک بندی تھی، خاموشی سے بیٹھ گئی. کیوں بیٹھ گئی؟ ان کو پتا تھا جب پتا چلے گا کہ میں نہیں ہوں اس میں تو واپس آئیں گے. اللہ پہ بھروسہ تھا، کوئی نہیں ہے، محافظ اللہ، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اور اس ٹینشن کے ماحول میں ان کی آنکھ لگ گئی. آپ سو سکتے ہیں؟ صحرائی سانپ، صحرائی بچھو، ہمیں تو جن ہی مار جاتے ہیں، ڈر ڈر کے مر جائیں. آپ رات کو ویسے کبھی آپ نکلے پیدل؟ یہ اتنی روشنیوں کے شہر میں آپ کبھی اکیلی نکلی اور رات کے 2-3 بجے نکلی ہیں کبھی؟ ماشاء اللہ، بالکل صحیح بول رہی ہیں، گھر کے اندر ڈرتے ہیں ہم لوگ. اور آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دیکھیں، ان کی حکمت دیکھیں، ان کا اللہ پہ بھروسہ دیکھیں. اس صحرا میں اکیلی بیٹھی اور آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی اس ٹینشن کے ماحول میں. رات کا ٹائم ہے، اتنا اللہ پہ توکل. آپ عائشہ رضی کی سیرت بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے اس میں، ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو بھی ہم چیک کریں گے ہم کس جگہ پہ ہیں. ہم تو چھپکلی نہیں مارتے، چھپکلی نہیں مار سکتے ہم لوگ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایسا نشانہ تھا، چھوٹا سا انہوں نے نیزہ رکھا تھا، جہاں چھپکلی دیکھی، جہاں بیٹھی ہوتی تھی وہاں سے مارتی تھی، چھپکلی مر جاتی تھی. ایسا نشانہ تھا ان کا. ہم تو کاکروچ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. اور وہ بہادر خاتون، ٹھیک، وہ وہاں پہ سو گئی. اس دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہودج اونٹ پر لاد کر لے گئے. انہوں نے سمجھا آپ ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں، اس لیے اسے اونٹ پر لاد دیا اور ہودج کے ہلکے ہونے پر نہ چونکے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی نو عمر تھیں. بدن جو ان کا موٹا اور بوجھل نہ تھا، نیز کیونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہودج کو اٹھایا تھا، اس لیے بھی اس کے ہلکے پن کا تعجب نہ ہوا. اگر صرف ایک یا 2 آدمی اٹھاتے تو ضرور ان کو محسوس ہو جاتا. اچھا، اس حدیث کی راوی خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یہ واقعہ بھی انہوں نے خود بتایا. اور جو ان الفاظ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ حدیث پوری ان کی اپنی زبان کی ہے اور بخاری مسلم میں موجود ہے، ٹھیک ہے. بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہار ڈھونڈ لیا انہوں نے، محنت کی، دیکھیں صحرا میں ڈھونڈ کے لائیں ہار کدھر ہے، ڈھونڈ لیا. اور جب قیام گاہ کو پہنچی تو لشکر جا چکا تھا، ٹھیک، اور میدان بالکل خالی پڑا تھا، نہ کوئی پکارنے والا تھا، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ، نہ کوئی جواب دینے والا. وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ جب لوگ ان کو نہیں پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے. لیکن اللہ کا اپنا امر ایک غالب ہے، وہ بالائے عرش جو تدبیر کرتا ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے تدبیر، ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. ہار ڈھونڈا، واپس آ گئی، بیٹھ گئی، انتظار کیا، یہ کوئی بڑی بات تھی؟ ہاں. چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی. اب عرب میں یہ ہوتا تھا جب قافلے جاتے تھے نا تو پیچھے ایک اونٹ بان ہوتا تھا جو آتا تھا اور وہ دیکھتا تھا قافلے والوں کی اگر کوئی چیز گری پڑی ہے نا وہ اٹھا کے لے جائے، اور جہاں آگے قافلے والے ہوتے ہیں نا ان کو جا کے پھر ان میں شامل ہو جاتا تھا، وہ چیز ان کو دے دیتا تھا. یہ ایک رول تھا، کیونکہ ظاہر سفر جب اونٹوں پہ کرتے کوئی چیز رہ ہی جاتی ہے، ہماری گاڑیوں میں رہ جاتی ہے نا، ہم بھی بھول جاتے ہیں تو وہ بھی بھول جاتے تھے اس طرح. تو کیا ہوا کہ صفوان بن معطل صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ رضی اللہ کہتی میں اس کی آواز سن کر اٹھ گئی.
صفوان بن معطل، میم عین طے لام، معطل. ان کی آواز سن کر بیدار ہوئی. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا، صرف ایک جملہ بولا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں بولا؟ دیکھا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی ہیں، نقاب کیا ہوا تھا چہرے پہ، اور وہ سونے کی وجہ سے نا چہرہ کھل گیا تھا. چہرے کا بھی پردہ آپ کو پتا ہے نا، عورت نے اپنا چہرہ ڈھکنا ہے، سب کے لیے حکم ہے. یہ جو کہتے ہیں نا چہرہ عورت کا پردہ نہیں ہے، باقی جسم ڈھانپ لو، چہرے کا بھی پردہ ہے، ڈھانپنا ہے اپنے کو، پہچانی نہ جائیں. چہرہ چھپائیں گی تو نہیں پہچانی جائیں گی نا، اگر چہرہ سامنے تو پہچان لے گا یہ کون جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا چہرے سے پردہ ہٹ گیا، تو انہوں نے دیکھا، ان کو اس چیز پہ انہوں نے ان اللہ پڑھا کہ ام المومنین کا چہرہ دیکھا، اور اونچا اس لیے پڑھا کہ وہ سن لیں اور وہ جاگ جائیں. آواز نہیں دی، نام نہیں لیا، ہلایا جلایا نہیں، کچھ بھی نہیں کہا. یہ بھی نہیں پوچھا آپ کدھر کیسے رہ گئیں، کچھ نہیں، صرف ایک جملہ بولا، انا للہ و انا الیہ راجعون. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ جملہ سنا، ایک دم اٹھ کے بیٹھی اور منہ ڈھک لیا، فوراً منہ ڈھک لیا. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کو نیچے بٹھایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے اوپر سوار ہوئیں. انہوں نے صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور چل پڑے. بس نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب، نہ کوئی انویسٹیگیشن، کیوں رہ گئیں، کیا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں. پورے رستے کوئی بات نہیں کی. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں صفوان کیسے صحابی تھے؟ بہت اچھے، نیک انسان تھے. ٹھیک ہے، اس نے کہا رسول اللہ کی بیوی، وہ پچھلی رات کو چلا آ رہا تھا، صبح کو اس جگہ پہنچا جہاں اب یہ صبح ہو گئی، راہ پوری گزر گئی، صبح پہنچے تھے وہ تو پہنچے موجود تھیں. انہوں نے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے. انہوں نے انا للہ پڑھی اور اپنی سواری کو بٹھا کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کر دی. آپ اس پر سوار ہوئیں، اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر پہ آگے. اونٹ پہ بھی نہیں بیٹھے، پیدل چل گئے، خود پیدل چلے اور لشکر میں ان کو باحفاظت پہنچا دیا. یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا. جب وہاں پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا، اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا. اب دوسری جگہ سٹے کا ٹائم آ گیا تھا. اب وہ ہودج اترنا تھا. اب پتہ چلنا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اس میں ہے ہی نہیں. دوسری جگہ پڑاؤ آ گیا. انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اندازے پر تبصرے کرنے شروع کر دیا. اب انہوں نے دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ اونٹ پہ بیٹھی ہیں اور صفوان لے کر آ رہے ہیں. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی. ٹھیک ہے، اور اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا. ابھی پیچھے وہ باتیں کر کے آیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے کیا جملے بولے تھے اور پھر مکر گیا تھا. ٹھیک ہے، پھر اب دوسری دفعہ اس کو پھر موقع مل گیا. اس نے کہا اس موقع مل گیا، چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، اس نے اس کے کرب کو جو چھپا ہوا تھا زیادہ نمایاں کر دیا. یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے اور تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا شروع کر دیا، اور اسے پھیلانا اور بڑھانا شروع کر دیا، اور ادھیڑنا اور بننا شروع کر دیا. خود ہی واقعے بنانے شروع کر دیے. ہم تو نہیں کہیں ایسا کرتے. کوئی گیلری میں لڑکی کھڑی ہو، یہ بار بار کیوں آتی ہے، یہ ٹیرس پہ کیوں آتی ہے، یہ چھت پہ اس کا کیا کام ہے؟ آپ کا چھت پہ کوئی کام نہیں ہوتا، نہیں ہوتا کبھی کوئی کام، لیکن ہم دوسروں کو دیکھ کے یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ان باتوں کے جواب دینے پڑیں گے. ان باتوں کے جواب دینے پڑیں گے. بہت خطرناک باتیں. جب تک ثبوت نہیں ہے مت کریں. آپ نے دیکھا بھی ہے تو چار گواہ لائیں گے تو بات کر سکیں گے، ورنہ آپ بھی نہیں کر سکیں گے. چاہے آپ کو پتہ ہے سچ ہے، آپ کو پتہ ہے سچ ہے بات، تب بھی آپ کو چار گواہ لا کر بولنا ہے، ورنہ 80 کوڑے پڑ جانے ہیں آپ کو. ہم تو اور اس کے اوپر سٹیپ لگاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھی بھی اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے. عبداللہ بن ابی کا قبیلہ بڑا پاور والا تھا نا، تو اس کے پھر قبیلے والے لوگ جیسے آپ کو خوش آمدی ہوتے ہیں اور بڑھاتے ہیں. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہوا ہوگا،
ایسا ہی ہوا ہوگا، میں پوری سٹوری بنا لی، ٹھیک. اور جب مدینہ آئے تو تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، بالکل نہیں بول رہے تھے. کیوں خاموش تھے؟ غزوہ بنی مستلق میں منافقین نے پہلے وہ تنگ کیا ہوا تھا، یہ والا واقعہ ہو گیا، اب واپس آئے ہیں تو تہمت لگ گئی اور وہی نہیں آ رہی، اللہ کی جانب سے کوئی پیغام نہیں آ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاموش ہو گئے تھے؟ ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ یاد رکھیں اللہ کے رسول بشر تھے، انسان تھے، الہام نہیں ہوتے تھے ان کو خود سے کوئی بات نہیں، نہ وہ علم غیب جانتے تھے. اگر علم غیب جانتے ہوتے تو اپنی بیگم پہ لگائے ہوئے اتنے بڑے بہتان پہ کچھ نہ بولتے. کوئی برداشت کرتا ہے اپنی بیوی پہ؟ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، آپ کی بیٹی پہ کوئی انگلی اٹھائے، آپ کیا بولتے ہیں آگے سے؟ میں اس کا منہ نہ توڑ دوں، میں اس کی ہاتھ نہ کاٹ دوں، میری بیٹی کو بات کی. تو وہ تو اللہ کے رسول کی بیگم اور سب سے لاڈلی بیگم تھی، خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ کچھ بول نہیں رہے تھے، لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہیں آئی تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا. ٹھیک ہے کہ اب میں کیا کروں، چھوڑ دوں؟ دیکھیں بیگم کے اوپر الزام لگ جائے، اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آ رہا، وہی نہیں آ رہی، لوگ باتیں کر ہی جا رہے ہیں، ایک بات کو ریپیٹ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اثر کرتی ہے، آپ کے دل میں وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں. اور میاں بیوی کا رشتہ اتنا نازک ہوتا ہے نا کہ اس میں تو ہلکی سی بات بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، چھوٹی سی بات بھی، ہے نا. تو یہ تو بہت بڑی بات تھی. تو انہوں نے نا مشورہ، اب ظاہر ہے ایک بندہ پریشان ہوتا ہے تو اپنے قریبی لوگوں سے پوچھتا ہے نا میں کیا کروں، اب تم بتاؤ میں کیا کروں. اس پہ پھر انہوں نے جن لوگوں سے مشورہ کیا، اس میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، بڑی محبت کرتے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کے لیے عورتیں تھوڑی ہیں، اور نکاح کر لیں. اتنی پریشانی، مطلب اللہ معاف کرے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام نہیں لگایا تھا، اللہ کے رسول کو تسلی دے رہے تھے. اور جہاں تک سلسلہ تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، انہا کے بارے میں، تو انہوں نے کیا کہا، ان کے بارے میں اگر آپ نے پوچھنا آپ بریرہ سے پوچھیں. بات سمجھ آئی؟ یہ نہیں کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہیں ویسی، نہیں. ان کا اگر ان کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے تو آپ بریرہ سے پوچھیں، وہ ان کی خادمہ تھی، گھر میں ہوتی تھی. اب ملازموں کو تو ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، ملازموں سے کچھ چھپا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے پوچھا عائشہ کو کیسا پاتی ہو؟ کہتی ہیں میں نے تو ان میں کوئی ایسی بات ہی، کیونکہ باہر افواہیں اڑ رہی ہیں نا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کچھ نہیں پتا، یہ باہر باہر ساری بات ہو رہی ہے، ان کو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. وہ بیمار ہو گئی تھی سفر سے آ کے، اتنا لانگ سفر کر کے آپ آئیں، جیسے ہوتا ہے نا بندہ تھک جاتا ہے، بیمار بخار ہو گیا، وہ بیمار تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، بریرہ نے کہا کہ میں، وہ تو بہت اچھی ہیں، پاک دامن، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہاں ایک ان میں کم عمری کے سے غلطی کرتی ہیں، وہ خطا ہے ان کی، آٹا گوندھ کے رکھ چھوڑتی ہیں کھلا، بکریاں آ کے کھا جاتی ہیں، بس اتنی سی خامی ہے. کم عمر تھی نا، آٹا گوندھ کے رکھا، سو جاتی تھی، ان کی آنکھ لگ گئی تو بکری آ کے آٹا کھا جاتی تھی، اس کے علاوہ ان میں کوئی ایسی بات نہیں. اب جو ایسی بچپنے والی کام کر رہے گھر کے اندر، اس کے بارے میں اتنا بڑا بہتان، اتنی بڑی کہانی بنا دی. پھر اس میں ایک تھی ہمنا نام تھا ان کا، ہمنا جو تھی، ہمنا بنت جہش جو تھی، یہ زینب کی بہن تھی. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم تھی. ہمنا بنت جہش، جی. اور ان کی بہن تھی، نہیں زینب بیگم تھی، زینب بنت جہش جو تھی یہ اللہ کے رسول کی بیگم تھی، اور ان کی بہن تھی ہمنا. ہمنا جو تھی نا وہ بھی شامل ہوگی ان لوگوں کی باتوں میں آ گئی، وہ بھی باتیں کر، جیسے ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بھی کرنے لگی نا، سادہ لوہی کہہ لیں یا غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے بھی باتیں شروع کر دی. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے پوچھ، جی قافلے میں ساتھ نہیں تھی، اب لوگ مدینہ میں باتیں کر رہے ہیں، آ گئے نا واپس، رستے میں کیا ہوا جس سے سٹوری بنا لی پوری. ٹھیک ہے، زینب جو تھی، جب اللہ کے رسول نے اپنی بیگم سے پوچھا زینب سے کہ زینب تمہارے خیال میں عائشہ کیسی ہیں؟
آپ بتائیں زینب کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ سوکن تھی نا. سوکنیں کمی کرتی ہیں؟ اگر کسی سوکن کو چانس ملے کرے گی کمی؟ لیکن اللہ کا خوف ہوگا تو جس کو اللہ کا خوف ہوگا وہ غلط بات نہیں کرے گی. زینب نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میں اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہوں. کتنی بڑی بات. میں اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہوں. یعنی کیا میں کسی کی کہی سنی پہ یقین نہیں رکھتی. جس نے کہہ دیا میں نے مان لیا، ایسی بات نہیں ہے. میں اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہوں. واللہ عائشہ کو میں نے نیکی میں اور بہتری کے علاوہ کسی اور حالت میں کبھی بھی نہیں پایا. اپنی سوکن کی گواہی دے دی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی اللہ کے رسول کی محبوب بیوی تھی نا تو وہ زینب تھی. اتنا مقابلہ تھا دونوں کا، ایک جیسی محبت تھی، ایک ٹکر پہ جس کو آپ کہہ لیں ایک جیسی تھی. اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. اور اللہ کے رسول نے ان سے کیوں پوچھا؟ کیونکہ ان کی بہن بھی بات کر رہی تھی. تو بہنیں بہنیں آپس میں باتیں کرتی ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یا انہوں نے کوئی بات آپس میں ڈسکس کی ہو تو انہوں نے اپنی سوکن کے حق میں گواہی دی کہ میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، ایسی کوئی بات نہیں. میں اپنے کانوں اور زبان کو محفوظ رکھتی ہوں. یعنی سنی سنائی بات پہ نہیں میں بات کروں گی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ میں بتائی نا پورے مدینہ میں یہ واقعہ پھیل گیا تھا. آپ اس کو یوں لیں، کوئی لڑکی رات بھر گھر نہ آئے، کیا کرتے ہیں آپ؟ بس پھر سوچیں کیسی کیسی کہانیاں بنی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم لوگوں پہ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ان سے پوچھا، اسامہ سے بھی پوچھا. اسامہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی بیگم پاک دامن ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اسامہ بھی گھر میں یعنی پوتے تھے، اللہ کے رسول کے پوتے اس طرح رکھتے تھے. اسامہ جو ہے زید کے بیٹے تھے. زید کون تھے؟ جن کو اللہ کے رسول نے خود پالا تھا. تو یہ دو لاڈلے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور اسامہ بن زید بھی. دونوں ان سے پوچھا، بریرہ سے پوچھا، زینب سے پوچھا. تین گواہیاں تو ہو گئی. آپ کا کیا خیال ہے شوہر اگر اس طرح پوچھنے لگ جائے بیوی بھی کیا گزرے گی؟ آپ ذرا اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں. ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلی ہیں باتیں انہیں. وہ بخار میں تھی. ٹھیک. اچھا یہ تین ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان سے مشورہ لیا. اسامہ نے کہا آپ انہیں اپنی زوجیت پر رکھیں، ان کو مطلب طلاق نہ دیں اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں. یعنی یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ لوگوں کے اتنے پریشر میں تھے کہ چھوڑنے پہ تیار ہو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شوہر کی کیا کیفیت ہوتی ہے آپ خود سوچیں. کہ چھوڑنے پہ تیار ہو گئے تو انہوں نے کہا نہیں وہ اپنے نکاح میں ان کو رکھیں، ان کو نہ چھوڑیں، وہ پاک دامن اچھی خاتون ہے. وہ ایسی نہیں ہے، لوگوں کی دشمنوں کی باتوں پہ یقین نہ کریں، دشمنوں کی باتوں پہ نہ آئیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف لے آئے. جب اسی کا آگے کا واقعہ تو پریشان تھے نا، ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا، لوگوں سے کہا. اب کیونکہ یہ پھیلا کون رہا تھا آپ کو پتا ہے؟ عبداللہ بن ابی پھیلا رہا تھا، اس کے کارندے بھی ساتھ. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، آپ ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کی اظہار ثانیوں سے لوگوں کو کہا کہ کوئی ہے جو اس سے نجات دلا دے. ٹھیک ہے. یعنی اب ظاہر نجات کیسے ہوگی اس بندے سے؟ اس کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، کچھ کیا جائے اس کا. اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کی اجازت مانگی. کہا کہ ہمیں اجازت دیں ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں. لیکن سعد بن عبادہ جو عبداللہ بن ابی کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے، ان کے اندر نہ ایک دم آ گیا، اچھا ہمارے قبیلے کا ہے تب مار دیں، تمہارے قبیلے کا ہوتا تم مارتے. آپ کو پتا نا عرب لوگوں میں قبائلی چیز بڑی سخت تھی. یہ تو اسلام نے ان کو پکڑ کے تھام کے رکھا ہوا تھا، ورنہ ان کے اندر قبائلی جنگیں نسل در نسل جاری رہتی تھی. انہوں نے ایک دم یہ سب صحابہ ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صحابہ بھی انسان تھے اور گناہوں سے پاک کوئی نہیں ہوتا. غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے، انسان ہے تو غلطی ہوگی. ٹھیک ہے. قبائلی حمیت غالب آ گئی اور وہ دونوں حضرات آپس میں لڑنے لگ گئے. اب ان دونوں کی آپس میں کیا ہوئی؟ سخت تلخ کلامی ہو گئی. ٹھیک ہے. جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہیں اور وہ قبیلے لڑنے لگ گئے. آپ کو پتا ہے قبیلوں کی جنگ جو ہے شروع ہو جائے نہیں ختم ہوتی.
آج کے دور میں بھی بتا رہی ہوں، آج کے دور میں بھی جہاں قبائلی سسٹم ہے، جنگ شروع ہو جائے اس کو کنٹرول کرنا، صلح تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے قتل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بدلہ لیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر خاصی مشکل سے ان لوگوں کو کنٹرول کیا، روکا ان کو کہ مت لڑو آپس میں. پھر خود ہی خاموش ہو گئے. یعنی کوئی حل نہیں تھا اللہ کے رسول کے پاس. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کیفیت میں عبداللہ بن ابی کی پاور دیکھیں قبیلے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کیا ہوئے؟ اب ایک بندہ جب بے بس ہو جائے کیا کرے گا؟ بالکل. اب ادھر سے ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کا سنتے ہیں. ادھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حال یہ تھا کہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں. انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا. البتہ انہیں جو بات کھٹکتی رہتی تھی وہ یہ تھی کہ بیماری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ پہلی جیسی توجہ نہیں کر رہے. ایک لاڈلی بیوی اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو شوہر اس کا زیادہ خیال رکھتا ہے نا. جو لاڈلی بیوی ہوگی اگر وہ بیمار ہو جائے گی تو شوہر اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھے گا. وہ کہتی ہیں کہ میں بیمار ہوئی ہوں پر اللہ کے رسول کی وہ توجہ نہیں ہے جو ہوا کرتی تھی. ان کو تھوڑی سی یہ بات کھٹکی ہوا کیا، کیونکہ ان کو، اور اس میں دیکھیں صحابیات کا بھی رول ہے. ہمارے ہاں ایک گھر میں واقعہ ہوا اس کو سمجھانے اور بتانے پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا. پورے مدینہ میں یہ بات گردش کر رہی تھی لیکن جن کی بات تھی ان کو کسی نے نہیں آ کے بتایا. یہ بھی ان کا یہ ایک تربیت تھی نا ان کی. ہماری ایسی تربیت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے ایسی تربیت، ہے نا. ہم تو آگ لگانے فوراً بتاتے تمہیں پتا تمہارے بارے میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو نہیں پتا تھا. بہرحال ان کو یہ چیز کھٹکتی تھی. بیماری ختم ہوئی تو ایک رات ام مستہ کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئی. ام مستہ جو تھی وہ ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی. اتفاق سے ام مستہ اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئیں. پاؤں اڑا نا اپنی چادر میں، دوپٹے جو بڑی سی چادر لی تھی اس میں پاؤں اڑا تو گر گئیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی. جیسے ہم کہتے ہیں نا خدا تیرا بیڑا غرق کرے، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں مستہ اللہ تیرا بیڑا غرق کرے. ٹھیک ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعجب ہوا. کہتی ہیں اس کو کیوں کوس رہی ہو، وہ تو بدری صحابی ہے، غزوہ بدر میں گیا تھا، اس کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہو؟ تو کہا عائشہ تمہیں نہیں پتا وہ کیا کرتا پھر رہا ہے. پھر پوری بات بتا دی. پوری بات بتا دی کہ مدینے میں یہ خبر پھیلی ہے اور میرا بیٹا اس میں شامل ہے. بیٹے کی بات کیوں بتائی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا عائشہ ایسی نہیں ہے، میرا بیٹا غلط ہے، لوگوں کی باتوں میں آ گیا. سمجھ میں آئی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اب ان کو پتا چلا یہ پیچھے ہو کیا رہا ہے. پورا مہینہ گزر گیا، پورا مہینہ ان باتوں میں. ٹھیک ہے، تہمت کا واقعہ کہہ سنایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک ٹھاک پتہ لگانے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت مانگی. اب اللہ کے رسول گھر میں، اچھا وہ اللہ کے رسول سے جب گھر آتے تھے نا دور سے پوچھتے تھے عائشہ کیسی ہو؟ وہ کہتی تھی بہتر ہوں، تو چلے جاتے تھے، پاس ہی نہیں آتے تھے. امیجن کریں اپنے شوہروں کے بارے میں، ایسے پوچھ کے جائیں آپ کیا کریں گی؟ تو وہ چلے گئے. پھر ایک دن آئے، پوچھا عائشہ کیسی ہو؟ کہا کہ میں اپنے امی ابو کے گھر جانا چاہتی ہوں. کہا چلی جاؤ. روکا ہی نہیں. اب لاڈلی بیوی ہو، بیمار ہو اور اجازت مانگے، آپ جانے دیں گے؟ شوہر جانے دیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں تمہیں کیئر کی ضرورت ہے. لیکن اللہ کے رسول کو اتنی پریشانی تھی، اتنی ٹینشن تھی، عائشہ ذرا حیران ہو گئی کہ روک بھی نہیں رہے. ٹھیک ہے، دل میں انہوں نے سوچا اب تو مجھے سمجھ آ گئی نا کہ کیوں نہیں روک رہے ہیں. اب وجہ سمجھ آئی. اچھا جب وجہ سمجھ آ جاتی ہے پھر کیفیت بدل جاتی ہے، آپ کو پتا ہے. اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں بھی کیفیات بدلنے لگی تھی. آپ کے شوہر آپ پہ شک کرنا شروع کر دے، آپ کی نظر کیسی ہو جاتی ہے؟ اپنے اوپر سوچ کے دیکھیں. آپ چھوڑیں تو بہت بڑی بات ہے، شوہر آپ کو کہہ دے تو نے میری جیب سے پیسے نکالے ہیں اور آپ نے نہ نکالے ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے چور سمجھتے ہیں، بھوکے خاندان کی ہوں، تمہارا دیا کھاتی ہوں. کتنی باتیں سناتی ہیں شوہروں کو. چھوڑ دیا، نہیں مانتی تو نہیں ہے نا. ماشاءاللہ شوہر بھی اس کے جواب میں بہت اچھے جملے بولتے ہیں.
وہ بھی پھر ہم انہی باتوں کا جواب دیتے ہیں جیسے آپ بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ حیران ہوئی کہ نہیں روکا اور چلے گئے. یہ اپنے والدین کے گھر آ کے امی سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے. اب جیسے مائیں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا بیٹی کیوں فکر کرتی ہے، جہاں سوکنے ہوتی ہیں ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں، جو خوبصورت ہو یہ ہو، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا آپ کے خیال میں یہ تسلی کافی ہوتی ہے؟ الزامات کے پہاڑ، ٹینشن، شوہر کی بے رخی، لوگوں کی باتیں، بیماری کاٹی، سفر کاٹ کے آئیں، سفر کے بیچ میں کتنی ٹینشن برداشت کی، اور پھر یہ معاملات، اور ماما ان کی امی کہہ رہی ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، سب اچھا ہو جائے گا. اللہ پر ایمان. ہاں اللہ تعالیٰ پہ وہ بھروسہ تو تھا، لیکن بات یہ کہ وہی بھی تو نہیں نہ آ رہی تھی. وہی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس کی بھی حکمت ہے. بالکل. لوگ چیک بھی تو ہو رہے ہیں، لوگوں کا عقیدہ، جملے چیک ہو رہے ہیں، لوگوں کا بھی تو پتا چل رہا ہے کون کیا سوچ رہا ہے، کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون سادہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی اس کو. سب چیک ہو رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. پھر والدین کے پاس تشریف لے گئیں، اور جب صورتحال کا یقینی طور پہ پتہ چل گیا، تصدیق کرنے گئی تھی امی ابو کی، جب پتہ چل گیا ہاں یہی بات ہے، ان والدہ نے بتایا تمہارے ابو بھی اسی طرح پریشان ہیں، ان کی بھی یہی حالت ہے، اللہ کے رسول بھی یوں پریشان ہے. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ میں بے اختیار رونے لگی. اتنا روئیں کہ 2 راتیں اور 1 دن مسلسل، کہتی ہیں میرے آنسو نہیں رکے، اتنا روئی. آپ کبھی روئے ہیں 48 گھنٹے؟ اتنا روئی، اور اس بات پہ کہ میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، اور پھر بھی یہ بات ہو رہی ہے. 2 دن اور 1 رات مسلسل روتی رہی، ٹھیک ہے، 2 راتیں اور 1 دن. اور کہتی ہیں کہ اس دوران نہ نیند کا سرما لگایا، نہ آنسو کی جھڑی رکی، سوئیں بھی نہیں. یہ ٹینشن کی انتہا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں صحرا میں نیند آ گئی تھی، تب یہ پتہ نہیں تھا نا. نہیں وہاں خوف نہیں تھا نا، وہاں خوف نہیں تھا، وہاں اللہ پہ اتنا بھروسہ. لیکن یہاں الزامات کی ایک سٹوری بنی ہوئی ہے پوری. نیند نہیں آئی، سوئی نہیں، وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے ان کا کلیجہ شک ہو جائے گا. یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے جب انسان کہتا ہے مجھے لگتا ہے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. اتنا روئی، ٹھیک ہے. اسی حالت میں یہ رو رہی تھی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اب امی ابو کے گھر تھی نا، وہاں آ گئے. امی ابو کے گھر تو شوہر ویسے لحاظ کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. اپنے گھر میں جو مرضی کہہ دیں، ماں باپ کے گھر میں آ کے بندہ تھوڑا بہت کرتا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے دل میں بھی یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول ہو سکتا ہے کوئی اچھا جملہ بولیں گے اب میرے لیے، کوئی بات کریں گے یا کر تسلی دے دیں گے. رو رہی تھی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، کلمہ شہادت پر مشتمل ایک خطبہ پڑھا. جیسے ہم کوئی خطبہ شروع کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کچھ کلمات پڑھتے ہیں. پھر فرمایا، اور پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے. اب اللہ کے رسول نے ایسے کیوں کہا؟ کیونکہ اب امی ابو کے گھر آ گیا، اب ان کو پتہ چل گیا اصل واقعہ کیا ہے. پتہ چل گیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پوری بات پتہ چل گئی ہے. اب آ کر پاس بیٹھے ہیں اور کہا کہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ چلا ہے. اگر تم اس سے بری ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر کر دے گا. پھر تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر کر دے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر تم سے گناہ ہوا ہے نا عائشہ، تو توبہ کر لو. توبہ کر لو، تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، توبہ کرو. کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. بات سمجھ آئی؟ آپ کا شوہر آپ کو یوں بولے کہ دیکھو اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، آپ کی کیا کیفیت ہوگی جب آپ نے وہ گناہ کیا بھی نہیں ہے؟ بہت بری حالت ہوگی بچی. آپ کی ڈبل خراب حالت ہو جائے گی. کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں، آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں غلط ہوں، اس لیے معافی کا کہنا ہے کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ آپ مجھے معافی کا بولیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ چھوٹی سی بات ہے. میرے ہسبینڈ نے ایک بار مجھے کہا تمہیں غصہ آ رہا ہے، تم پہ شیطان سوار ہے تو تم اعوذ باللہ پڑھو. مجھے برا لگ گیا کہ اچھا میرے پہ شیطان آیا ہوا ہے، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی، میں غلط ہوں اور وہ مجھے بولی جا رہے اعوذ باللہ پڑھو. یہ چھوٹی سی بات ہے اور میں برداشت نہیں کر رہی ہوں. وہ مجھے اصلاح کے لیے کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ پڑھو، اور میں اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھ رہی ہوں.
اور غصے میں بھی ہوں کہ مجھے کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ پڑھنے کا. اور پھر جب میں نے اعوذ باللہ پڑھی میں خود سے کول ہو گئی. وہ سچ کہہ رہے تھے مجھ پہ واقعی شیطان سوار تھا, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. اب ایک بیگم انہوں نے وہ کام کیا ہی نہیں, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر کیا تو توبہ کر لو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے آنسو وہیں رک گئے. یہ بات سنی میرے آنسو رک گئے. آنسو کیسے رکتے ہیں؟ جب آپ کا رونا ہی رک جاتا ہے, سکتے میں آ جاتے ہیں نا, آپ کی اتنی بڑی بات کر دی. بڑی بات. اس وقت عائشہ رضی اللہ کہتی میرے آنسو تھم گئے. اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا. کہاں 3 دن روتی رہی, ایک آنسو بھی نہیں نکل رہا. اور پھر انہوں نے نا اپنے والد سے کہا, والد بھی پاس کھڑے ہیں, والدہ بھی پاس کھڑی ہیں, کہا ابا جان آپ اللہ کے رسول کو جواب دیں. اب ایک باپ ہوگا, اس کو پتہ ہے میری بیٹی ٹھیک ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں, میرے داماد ہیں, یہ بھی صحیح ہیں. وہ کیا کہیں گے؟ وہ اپنی بیٹی کو کیسے تسلی دیں گے؟ مجھے آپ بتائیں. تم ٹھیک ہو یہ غلط ہے, یا تم غلط ہو یہ ٹھیک ہے؟ کیا بولیں گے آپ مجھے بتائیں. کچھ بھی نہیں بول پائیں گے نا. آپ کنڈیشن سمجھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے کہا بیٹا مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا بولوں. بے بس ہو گئے. پھر اپنی انسان ہے, غلطی کر بھی سکتا ہے, اللہ کے رسول ہے نا, وہ بھی تو غلط نہیں ہو سکتے نا, بیٹی ہے نا. تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا امی آپ بولیں میرے بارے میں, آپ بولیں اللہ کے رسول کو. والدہ کہتی ہیں مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی میں کیا بولوں. بات گواہی کی تھی نا. آپ دونوں کی سچویشن دیکھیں نا, شوہر نبی ہے, بیٹی نبی کی بیوی ہے, کچھ سمجھ آتی ہے؟ کچھ نہیں سمجھ آتی. ہم یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا سوچیں. دیکھیں ہم یہ واقعہ سن رہے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہم کیا سوچیں آگے. تو جو اس کنڈیشن میں ان کی کیا حالت ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس میں پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے پھر خود ہی کہا. پھر وہ خود بولی اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے. اب انہوں نے سب کو کہا, اللہ کے رسول کو بھی کہا, اپنے والد کو بھی کہا, اپنی والدہ کو بھی کہا کہ اللہ کی قسم میں جانتی ہوں یہ باتیں آپ نے اتنے عرصے سے سن کے نا آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی ہیں کہ یہی سچ ہے. آپ نے اس کو سچ مان لیا ہے, آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہیں, آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے. اس لیے اگر اب میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں, اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں, اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں, ساتھ اپنے رب کو گواہ بنا رہی ہیں, اللہ جانتا ہے میں بری ہوں, تو آپ لوگ میری بات کو سچ نہیں سمجھیں گے. سچویشن ایسی آ گئی ہے نا, آپ میری بات کو سچ نہیں سمجھیں گے. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں کہ میں کہہ دوں ہاں میں نے کیا ہے, حالانکہ اللہ جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا, آپ یقین کر لیں. مطلب غلطی کا میں اعتراف کر لوں نا تو آپ یقین کر لیں گے, حالانکہ اللہ جانتا ہے میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی. آپ کو اس بات پہ یقین نہیں آئے گا کہ میں نے غلطی نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اسے صحیح مان لیں گے. ایسی صورت میں اللہ کی قسم میرے لیے آپ لوگوں کے سامنے وہی مثال ہے جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ صبر ہی بہتر ہے. تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے. وہ کہتے تھے نا آپ اپنے بیٹے کو اتنا یاد کرتے ہیں, بیٹا مر چکا ہے, ایسے ہی آپ سوچ رہے ہیں اب سب. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے ہو اب صبر ہی کروں گا, اللہ مدد کرے گا میری. ہاں, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہی جملہ بولا کہ اب اللہ ہی اس معاملے کو حل کرے گا, اللہ سے مدد کی امید ہے, میرے لیے اب صبر بہتر ہے, میں کچھ نہیں بولوں گی, میں کچھ نہیں بولوں گی. اور کروٹ لے کے ادھر منہ کر کے لیٹ گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری طرف جا کے لیٹ گئیں. اسی وقت کیا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اسی وقت وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. پھر جب آپ سے نزول وحی کی شدت اور کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے. سلی امیجن ہو گئی کریں, نا. اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے. آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی, اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا. پہلے آیتیں نہیں سنائی, پہلے خوشخبری سنائی. آپ سوچیں اللہ کے رسول خود کتنے خوش ہوں گے. اے عائشہ
اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے ان کی امی بولی عائشہ اٹھو اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو، اٹھو اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے کہا واللہ میں تو ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں تو صرف اللہ کی تعریف کروں گی جس نے مجھے بری کیا۔ لاڈ سے کہا، ناؤز باللہ نفرت سے نہیں کہا، خوش ہوئی تھی، وہ بھی خوش ہوئی تھی، اللہ کے رسول بھی خوش تھے، والدین بھی خوش ہو گئے تھے کہ اللہ نے برات نازل کر دی ہے۔ اس موقع پر واقعہ افق سے متعلق جو آیات اللہ نے نازل فرمائیں وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں اب یہ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ تو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری کر دے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے قرآن پاک میں آیتیں نازل کر دے گا جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، یہ نہیں مجھے پتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مستہ بن اساسہ، حسان بن ثابت اور ہمنا بنت جہش جو تھیں ان کو 80 کوڑے مارے گئے۔ یہ مسلمان تھے، سادہ لوگ تھے اور ان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ مستہ بن اساسہ، مستہ وہی جن کا میں نے بتایا جن کی امی جو ہیں صحابی تھے یہ، ٹھیک ہے، اور حسان بن ثابت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری کہتے تھے وہ پتہ ہے نا آپ کو، اور تیسرے جو تھے ہمنا زینب کی جو بہن تھی، ٹھیک ہے، ان تینوں کو 80 کوڑے، کیونکہ توبہ کی انہوں نے کہا ظاہر اللہ تعالیٰ نے برات نازل کر دی، پھر ظاہر یہ مسلمان تھے، انہوں نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، توبہ کے بعد 80 کوڑے مارے گئے۔ سزا ملتی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا حد قذف توبہ کے باوجود بھی لگے گی، ٹھیک ہے، توبہ کے بعد ان کو یہ کوڑے لگے۔ البتہ عبداللہ بن ابی کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی، حالانکہ تہمت تراشیوں میں وہی سر فہرست تھا۔ دیکھیں اس کی یہ حالت ہے، اس کو نہیں مارا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی سزا آخرت میں ملے گی، جو ہم نے آیت پڑھی دردناک عذاب ہوگا، اس کو آخرت میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا۔ اسے سزا دینے کی وجہ تو یہ تھی، نہ سزا دینے کی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں پر یہ حدود قائم کر دی جاتی ہیں ان کے لیے آخری عذاب یا تو کم کر دیا جاتا ہے یا وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، تو اس سے تو یہ عذاب ہٹانا نہیں تھا اللہ نے۔ اور عبداللہ بن ابی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا۔ پھر وہی مصلحت بھی کار فرما تھی جس کی وجہ سے اس کی اسلام دشمنی کے باوجود اسے قتل نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک مہینے کے بعد مدینہ کی فضا شک و شبہ اور قلق اور اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی، اور عبداللہ بن ابی اس طرح سے رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا، ٹھیک ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی وہ کوئی گڑبڑ کرتا تھا تو اس کی قوم کے لوگ اس کو عتاب کا نشانہ بناتے تھے، اس کو ڈانٹتے تھے کہ تم چپ کر جاؤ، اس کی بات پہ یقین نہیں کرتے تھے، اس کو ذلیل کرتے تھے، وہ ظاہر جو ہو گیا اس کا، اس کی گرفت کرتے ہوئے اسے سخت سست کہتے ہیں، اس کے اپنے قبیلے کے لوگ اس کو پھر ڈانٹ دیتے تھے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا عمر، اے عمر کیا خیال ہے، یہ دیکھو واللہ یعنی اللہ کی قسم اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی بات کہی تھی تو اس کے بہت سارے ہمدرد کھڑے ہو جاتے اس وقت، تو کہ تو اس بیچارے کو مار دیا تو کلمہ گو تھا، اس وقت نہیں مارا نا، تو لیکن آج اگر انہی ہمدردوں کو اس کو قتل کرنے کا کہیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے۔ اگر آج ہم حکم دیں نا کہ اس کو قتل کر دو، اس کے ہمدرد اس کو خود قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا واللہ یعنی اللہ کی قسم میری سمجھ میں خوب آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ برکت والا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا واقعہ افک، بہتان جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ڈالا گیا، لگایا گیا، اور یہ ایک اس وقت مدینے میں ایک ماحول کریٹ کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی، ام المومنین کو اذیت دی گئی، ان کے والد کو، ان کی والدہ کو، مسلمانوں کو اذیت۔ اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ تہمت نہیں لگانی، سنی سنائی بات پر اس کو آگے نہیں پھیلانا، تہمت نہیں لگانی، اور نہ ہی اس کو ہوا دینی ہے، ان واقعات کو ہوا دینا بھی منع ہے،
आवाज اللہ تعالیٰ पड़ती है چھٹا پارہ کہاں سے شروع ہم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ برائی کی تشہیر کی جائے، پھیلایا جائے. پھیلایا جائے، کیونکہ جتنی باتیں آپ پھیلائیں گے اتنا ہی لوگوں کو آئیڈیاز ملیں گے. بالکل ایسا ہی برائی اور بے حیائی اور فحش کی باتوں کو آپ نہیں پھیلا سکتے. پھر اس کے بعد ایک اور اس میں پوائنٹ کیا ہمیں سمجھ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا بالکل بھی علم نہیں تھا. بالکل نہیں اگر علم ہوتا تو یہ پورے مہینے کی تکلیف کاٹنی پڑتی. کبھی نہیں اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، صحابہ انسان تھے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، بدری صحابی تھے. ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، وہ وظیفہ انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا کن کا بھلا؟ مستح کا. وہ ان کے بالکل فیملی کے تھے اور غریب تھے، تو ماہانہ ان کو خرچہ دیتے تھے گزر بسر کے لیے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد وہ وظیفہ بند کر دیا تھا. میری بیٹی بھی الزام کے ساتھ شامل ہوا، وظیفہ بند کر دیا تھا. اس کی اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ جو اللہ کے لیے تم کار خیر کرے اس کو مت روکو. تو انہوں نے پھر وہ وظیفہ جاری کر دیا. جیسے کہتے ہیں دشمن بھی ہو تو کلیز کی طرح. ہاں، جو آپ نے مقرر کیا ہے نا وہ نہیں روکنا، کیونکہ آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں نا، اپنی ذاتی تو بات ہی نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائے کہ ہم زبانوں کو کیسے کنٹرول کریں، اور زبانوں کو تبھی کنٹرول کریں گے جب اپنے کانوں کو کنٹرول کریں گے. نہ غلط سنیں، اگر کوئی غلط بول رہا ہو تو ہمیں سننا بھی نہیں چاہیے. آپ کو پتہ ہے نا، غیبت والی محفل سے اٹھ جانے کا حکم ہے. اگر آپ نہیں اٹھتے، خالی سنتے بھی ہیں، تو آپ اس محفل میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی چغلیاں اور غیبتیں کر رہا ہے تو اس محفل میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں شامل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہمارے ذہنوں کی، دماغوں کی، زبانوں کی اور دلوں کی حفاظت کرے. کیونکہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم انتہائی عاجز ہیں. ہماری نہ ایسی تربیت ہوئی ہے، نہ کبھی آج سے پہلے ایسی تربیت کسی نے کی ہے، نہ ہمیں یہ باتیں کبھی کسی نے پہلے بتائی ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو سنی سنائی باتوں کو آگے کرتے چلے جاتے ہیں، اس پہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندیاں بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ہماری چھوٹی سی جو کوشش ہے کہ اپنے گھروں سے اٹھ کے آئے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہماری کوشش قبول کر لے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے یہاں اکٹھا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کرے. ہم سے آج تک جتنی خطائیں ہوئی اللہ تعالیٰ سب پہ ہمیں معافی دے دے. ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی اس چیز پہ اپنی اصلاح کرتے کہ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں. جو لوگ فوت ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام بشری خطاؤں کو معاف فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. بارک اللہ.